Porn is a very very big reason of eating. Prostitutes के पास लोग जा रहे हैं, sorry to be very open. ऐसे उन्होंने मुजरिम हमें बताए, उनकी तस्वीर दिखाई जिन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स पे रिलीजियस फिगर्स के नाम लिखे हुए, अल्लाह माफ़ करे. क्या लड़कियों का लड़कों का इकट्ठे बैठ के पढ़ना ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला है. इसको तो मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी भी नेगेट करती है, नहीं हो सकती. इस्लामी जमीयत तलबा, जमात इस्लामी, JUI, मिनहाजुल कुरान, इन सब के होते हुए आपको क्यों लगता है कि आप लोगों की भी ज़रूरत थी? कई सालों से हमने देखा कि मार्च भी होते हैं, औरत मार्च भी होते हैं, उनमें मुतालबात भी आते हैं कि तुम अपने जनाब मुँह से खुद धो लो, अपना खाना खुद गर्म कर लो. इस्लाम तो इसका कायल नहीं है लड़ाई का. इस्लाम तो कहता है हर जेंडर के कुछ रोल्स हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़र्क शो में खुश आमदीद. मैं अपने पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ शोबों से लोगों को बुलाता हूँ यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ पे सियासतदान यहाँ पे आके बैठते हैं, बात करते हैं. मैंने कुछ वीडियोस देखी थी और वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि कुछ लोग हैं बज़ाहिर मम्मी डैडी लगते हैं, लेकिन बारिश हैं, बातें करते हैं दीन की. कौन लोग हैं, क्या है? तो यूथ क्लब का नाम आया, आप लोगों के सामने भी कहीं ना कहीं आया होगा. मोहम्मद अली साहब मेरे सामने आए, मैंने इनकी वीडियोस देखी तो मैंने सोचा क्यों ना इनको दावत दी जाए. इनका क्या स्टाइल है, ये कैसे काम करते हैं, और ये कौन लोग हैं जिनको अभी अभी लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया. हर जगह पे ये नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और दीन की बात कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात तो ये है. तो मोहम्मद अली साहब आज मेरे मेहमान हैं, जो दावा हेड ऑपरेशन है और यूथ क्लब इसके वो लाहौर के करता धरता है. मैं तारुफ में आगे पीछे हो सकता हूँ, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो है इनकी बातें. मैं बहुत से मेरे सवाल हैं, वो आपके दिल में भी कहीं ना कहीं होंगे, वो आज सारे सवाल इनसे पूछते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने बुलाया. अच्छा, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं. मोहम्मद अली कौन है? चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जी, मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ फ़ारूक भाई. GIK से मैंने ग्रेजुएट किया 2010 में. ऑयल एंड गैस फील्ड में रहा कुछ अर्सा मिडल ईस्ट में. अच्छा. उसके बाद वापस आया, CSS की तैयारी की. अब्बू की ख्वाहिश थी, एक अब्बू भी गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड है माशाल्लाह. तो एक बार क्लियर भी किया लेकिन एलोकेशन नहीं हुई. बट उसने बहुत फ़ायदा दिया मुझे, एक एक्सपोजर दिया. ज़ाहिर है करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो एक अलग दुनिया आपको पता है. बिल्कुल ठीक. तो इस्लामिक नॉलेज माशाल्लाह ये कि 2007 से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था. कुरान पढ़ना शुरू किया तो 16 साल हो गए एक तालिब इल्म की हैसियत से, इस्लाम का तालिब इल्म माशाल्लाह. तो यूथ क्लब फिर 2011 में बना और उसको मैंने ज्वाइन किया, और वन ऑफ द फाउंडर्स में से हूँ इन द सेंस के माशाल्लाह जो यूथ क्लब को उस टाइम पे सपोर्ट करने वाले, खड़ा करने वाले, उनमें से अल्लाह ने सादत दी. आज 12 साल हो गए यूथ क्लब को माशाल्लाह. तो इस वक्त माशाल्लाह लोग ये कि मुझे एज ए यूथ क्लब के साथ एसोसिएट करते भी हैं और जानते आपका नाम आता तो वही जहन में आता है यूथ क्लब. जी माशाल्लाह. ये क्या है वैसे, यूथ क्लब क्या है? ये 2011 में कैसे स्टार्ट हुआ, किसने किया, कैसे हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्टार्ट करने वाली तो ख़वातीन थी. अच्छा. 5 ख़वातीन थी और वो उनमें से कुछ ख़वातीन बाहर कनाडा वगैरह रह कर आई हुई थी और माशाल्लाह दीनदार थी. तो उन्होंने बाहर की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखी और बड़ा एक इम्प्रेसिव वो एनवायरनमेंट देखा, कम्युनिटी सेंटर वाला एनवायरनमेंट के. बास्केटबॉल भी है और ये कि वहाँ खेल भी हो रहा है, वहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, लेक्चर्स भी हो रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ खाए जा रहे हैं, यानी यूथ ना बड़ा इन्वॉल्व है. तो आई थिंक कि वो उनकी मे बी इंस्पिरेशन थी जितना मुझे पता है. तो यहाँ के उन्होंने कोशिश की कि ऐसा ही कुछ शुरू किया जाए. तो इस्लामाबाद से उन्होंने शुरू किया एक छोटे लेवल से. अलहुदा के साथ भी कुछ ताल्लुक़ था उनका, सिस्टर्स का. तो माशाल्लाह ये कि उनका एक इवेंट हमने अटेंड किया. हम लड़के जो है 7-8 चाह रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बने, यानी पैरेलल हम भी चाह रहे थे, वो माशाल्लाह सिस्टर्स पहले ही कर रही थी. तो उन्होंने एक लड़कों का इवेंट रखवाया और उसमें हम गए, हमने पार्टिसिपेट किया. हमने देखा कि बेहतरीन इवेंट है, फ़ुटबॉल खेला जा रहा है, फिर पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा है, फिर लेक्चर हुआ. लेक्चर बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा इंस्पिरेशनल था. ख़वातीन ने लड़कों का? जी, ख़वातीन के पास लड़कों की भी कुछ टीम थी ज़ाहिर है. तो लेकिन ये कि जब उन्होंने माशाल्लाह थोड़ी सी हमारी बातचीत चली तो उन्होंने देखा कि ये लोग भी ये काम करना चाह रहे हैं. तो वहाँ से ये कि यूथ क्लब अल्लाह ने लाना था हमें इस साइड पे ज़ाहिर है. तो हमने कहा कि ठीक है आप बॉयज़ की ब्रांच हमें दे दें. तो वहाँ से माशाल्लाह ये कि यूथ क्लब के साथ में मुंसलिक हुआ. 2011 की बात है. तो इसे क्या कहेंगे, यूथ क्लब को क्या ऑर्गेनाइजेशन कहें
वैसे तो ये एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन ये कि इसके पीछे विजन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ. देखें, इसके पीछे सिंपल विजन ये था कि जो एक भारी सी इमेज इस्लाम की बनी हुई है यूथ के सामने, और यूथ शायद ये समझती कि दीन मुफलिसी की तरफ ले जाता है, या दीन जो है ना वो इम्प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाता है, दुनिया छोड़ने का कहता है, हर चीज़ हराम है, और ये कि दीन बस बुढ़ापे में अमल कर लो, बुढ़ापे में दाढ़ी रख लो, मस्जिद चले जाओ, बस दैट्स इट. तो आपने कहा कि यूथ, हाँ, यूथ को इंस्पायर करना मकसद था, और उन्हें दिखाना मकसद था कि बहुत प्रैक्टिकल है. ये मेन इसका ना एम था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वक्त के साथ साथ स्कोप बढ़ता गया. शुरू हमने सेमिनार्स, लेक्चर्स और इवेंट्स से किया. फार्म हाउस बुक करा लिया, वहाँ बच्चों को बुलाया, खिलाया भी, फिर लेक्चर दे दिया थोड़ा बहुत. फिर इसको हमने बढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ जाना शुरू हुए, उन्होंने हमें वेलकम भी किया माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने देखा कि पढ़े लिखे लोग हैं. तो ये एक एडिशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह. मैं समझता हूँ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे लोगों का, कि वो शायद इसलिए डरते हैं दीनी लोगों से, वो समझते हैं प्रैक्टिकल नहीं है. लेकिन ये कि माशाल्लाह हमें वेलकम किया, तो वहाँ से स्कोप और बढ़ता गया. सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, फिर फन इवेंट्स, फिर कोर्सेज. फिर कोविड आया तो वो गेम चेंजर था. आपको पता है हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था. उसमें बस अल्लाह की तरफ से हमें रीच बहुत मिली. पहले हम पॉडकास्ट इतने नहीं करते थे, बस वो कोविड में माशाल्लाह ये कि लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो हमने फिर स्टूडियोज़ बनाए, फिर मीडिया में इन्वेस्ट किया, डिजिटल मीडिया को टारगेट किया. आज वो माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी. स्पीकर्स कौन कौन हैं? यानी अगर आप 4-5 नाम लें तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी यूथ क्लब को समझने में भी. जी, हमारे CEO तो राजा ज़ियाउल हक साहब हैं, तो वो माशाल्लाह अच्छे स्पीकर हैं, सबसे पुराने. फिर मैं हूँ, फिर तोहा इब्न जलील हैं, उनको लोग काफ़ी जानते हैं. फिर मुगीरा लुकमान है, वजीउद्दीन है, अबू साद हैं. मतलब 12-13 हैं, लेकिन ये कि जो आप कह लें चेहरे सामने हैं पब्लिक के, वो 5. ये इन सब का बैकग्राउंड क्या कॉमन है आप लोगों का? आप जो मुझे समझ में आई है कि O लेवल A लेवल वाले बच्चे कहीं ना कहीं ये मुश्तरक है आप लोगों में. बस जी, ये हमें खुद हैरानगी होती है हम कैसे मिले एक दूसरे से. अल्लाह ने मिलवाना था. असल में जब ये काम बढ़ता गया तो लाइक माइंडेड लोग साथ जुड़ते गए, और ये कि वो माशाल्लाह कोई उनका दीनी बैकग्राउंड भी था, यानी उन्होंने दीन भी पढ़ा हुआ था या पढ़ रहे थे, इन द प्रोसेस थे. लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से वो ऐसे लोग थे जो अपनी जॉब्स छोड़ कर आए हुए थे. जैसे राजा ज़ियाउल हक जो है वो BDM बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे UAE में थे. वो पढ़े हुए इंग्लैंड के, फिर ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया, तो वो वापस आए. वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे एक्सप्लोरिंग इस्लाम के नाम से. यानी वो चेंज हो गए थे. उनकी स्टोरी है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था दुबई में, तो दैट वाज हिज मोमेंट ऑफ चेंज. यानी अल्लाह ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं दीन के लिए डेडिकेट करूँगा अपने आप को, मुझे एक नई ज़िंदगी दें. तो वहाँ से वो चेंज हुए. फिर मेरी भी आपकी क्या इसी तरह की स्टोरी है. मैं काफ़ी जी डिप्रेशन से गुजर रहा था 2007 में. कुछ इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, यूनिवर्सिटी में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे. ज़ाहिर है कुछ पढ़ाई रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, तो स्टूडेंट बड़ा स्ट्रेस में होता है, आपको पता है. तो उस दौरान माशाल्लाह ये कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कुरान गिफ्ट किया हुआ था ठीक 3 महीने पहले, इस इवेंट से पहले. तो वो मैंने पढ़ा नहीं था आज तक कुरान, एक आम मुसलमान की तरह बस गिलाफ में बंद करके चूम के ऊपर रख दिया था. लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन था, एक दिन अचानक मेरे दिल में आया कि कुरान खोल के पढ़ते हैं. तो माशाल्लाह कुरान खोला, पढ़ा, तो उसमें पहली आयत ही है कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो. तो वो मेरे लिए बड़ा एक, आप कह लें कि कुरान ने मेरे दिल को छू लिया, और मैं हैरान रह गया कि कुरान तो मतलब सलूशन देता है. और देखें, अल्लाह को पता है कि मैं गम में हूँ बैठा हुआ इस वक्त, तो अल्लाह ने मुझे आंसर किया. तो माशाल्लाह वहाँ से मैं ये कि दीन पढ़ना शुरू हुआ. उससे पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा. फिर उस दौर में आप भी आम नौजवानों की तरह थे? जी बिल्कुल, जैसे हमारे आम नौजवान होते हैं वही सोच थी. तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह शुरू में इंस्पिरेशन बने. फिर डॉक्टर इसरार को भी सुनना शुरू किया, क्योंकि आ जाके यही चेहरे नुमायाँ थे उस टाइम पे, आपको पता है, मीडिया में. तो बड़ा हेल्प किया इन लोगों ने. फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्नी चलती गई, और 16 साल हो गए आज माशाल्लाह. अच्छा, मैं आपकी अभी देख भी रहा था कि वीडियोस आप लोगों की आती है, आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से जो सोशल टॉपिक्स हैं उन पे बात कर रहे हैं. अच्छा, बहुत से सवाल हैं. अब यूनिवर्सिटियाँ बहुत बड़ी हो चुकी हैं. जी और ख़ुद हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं. जी. मैं चंद एक सवाल जो मेरे अपने सवाल भी हैं और लोगों के भी हैं. मिसाल के तौर पे, अब कैसे मुमकिन है, क्या लड़कियों का लड़कों का इकट्ठे बैठ के पढ़ना, ग्रुप स्टडी, ये वो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए? सही. और अगर ये नहीं होनी चाहिए
تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ جو آج کا بچہ ہے وہ کیفے میں بیٹھتا ہے لڑکیوں کے ساتھ 11-12 بجے تک. صحیح. آپ اگلے دن یونیورسٹی میں اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اکٹھے نہ بیٹھو. صحیح. بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ دیکھیں فاروق بھائی، پہلے تو میں بتا دوں ہم نے 2 ایشوز ٹریک آؤٹ کیے ہیں نوجوان نسل کے اپنی ریسرچ کے مطابق. ایک ہے شہوات، ایک ہے شبہات. ٹھیک ہے. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز، باقی سارے ان کے انڈر آتے ہیں جو بھی ہیں. جیسے اب شہوات کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے ایڈکشنز ہیں. پورن ایڈکشن ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے. پھر یہ کہ شہوات میں پھر حرام ریلیشنز ہیں. ایک ہے کہ کسی کو پسند کر لیا بعد میں نکاح کر لیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ پارٹیز اور یہ وہ ساری چیزیں حرام میں انوالوڈ ہونا. شبہات میں ہے کہ کانفیڈنس ہی نہ ہونا کہ دین سچا ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں کویسچنز، یا ایتھزم بھی آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے آج کل ہمارے اداروں میں. ایکیڈیمیا جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ سیکولرزم اور ایتھزم کو فروغ دے رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. انفارچونیٹلی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، 2 ایکسٹریمز ہیں آپ کو پتہ ہے. تو شبہات بھی بہت ہیں، شہوات بھی بہت ہیں. اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ اکٹھے بیٹھنا، دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ہے اب یونیورسٹیز آپ کو پتہ ہے کہ بہت اوپن انہوں نے کر دیا. حالانکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سنسیئر ہے تو وہ بہت سی چیزیں درست کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی حرام ہے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے، انٹریکشن ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اسلام نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں. گائیڈ لائنز یہ ہیں، ایک PPL فارمولہ ہم بتاتے ہیں: پیس فار پبلک، پیس فار پرپسفل، اور ایل از فار لمیٹڈ. دیکھیں نان محرم سے آپ نے بات کرنی ہے تو کوشش کریں وہ پبلک ہو، یعنی سب کے سامنے ہو. اور اکیلے میں آپ کو پتہ ہے تھرڈ شیطان ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے. اگر میرے مائنڈ میں نہیں آئے گا اگلے کے مائنڈ میں آ جائے گا، ان کے نہیں آئے گا تو میرے مائنڈ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تھرڈ ون از شیطان. تو آپ کہہ رہے ہیں جو ہو، یعنی کلاس میں اگر بات ہو رہی ہے اٹس اوکے، یہاں تک ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ جو گروپ اسٹڈی ہوتی ہے، ہم نیچے بھی دیکھا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں گروپ اسٹڈی میں 6 لوگ، پرسنل میں اپنا ویو بتا دیتا ہوں، اس میں کلوزنس ہے اور ایک پردہ تو رکھا ہے اسلام نے. یعنی اتنی کلوزنس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ مکس اپ اتنے ہو جائیں کہ وہ بالکل دوست بن جائیں آپس میں. اور دوست ٹو بی آنیسٹ ہوتے بھی نہیں، سائیکالوجسٹ بھی. اس کا کیا حل؟ مطلب یونیورسٹی کہتی ہے آپ کو، ہماری ٹیچر تھیں انہوں نے کہا تھا بیٹھو اکٹھے. اور اس سے بھی زیادہ میں نے باتیں لوگوں کی سنی کہ ٹیچر بقاعدہ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار آپ اکٹھے بیٹھیں، کیا ہے آپ یہاں پہ صرف اسٹوڈنٹ ہیں، یہ باتیں نہ سوچیں ذہن میں جو آپ لاتے ہیں. صحیح. تو 5-6 لوگوں کو آپ اکٹھے بٹھا دیتے ہیں. اچھا میں بتاؤں، میری یونیورسٹی میں ایک اتفاق یہ بھی ہوا تھا کہ میں اپنے گروپ میں واحد لڑکا بھی تھا، اس کے بعد پھر ایک لڑکا ایڈ ہوا. اچھا، یعنی گروپ میں زیادہ لڑکیاں تھیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. ایسے میں ہم کیا، مطلب میں گروپ اسٹڈی سے اٹھ کے چلا جاؤں کہ بھائی نہیں تیسرا شیطان آ سکتا ہے؟ کیا دیکھیں گروپ اسٹڈی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی پبلک ایریا میں بیٹھ کے، لائبریری میں بیٹھ کے. اچھا یہ اسٹارٹ تو لائبریری اور باہر کہیں سے راہداری سے شروع ہوتی ہے. اس سے اگلا ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ وہ کیا آج کل آتا ہے کہ جی اسٹڈی نائٹ یا کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ بھول گیا. اچھا، اس میں لوگ اکٹھے صحیح کسی کے گھر بھی چلے جاتے ہیں اور اکٹھے وہیں پہ پوری رات پڑھتے ہیں. دیکھیں اسلام کی گائیڈ لائنس تو ہیں کہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اینی تھنگ جو وچ کین لیڈ ٹو سم پرابلمس. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کارپوریٹ میں پڑھائی جاتی ہے، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز ایلیمینیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو. اچھا. تو اسلام بھی زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کا قائل ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہیں. دیکھیں نا، کوئی پسند آ سکتا ہے تو وہ خطوات الشیطان، اللہ نے کہا نا کہ فٹ اسٹیپس آف شیطان کے پیچھے بھی نہ جاؤ. لیکن اس کا مطلب نہیں کانفیڈنس نہ بلڈ کرو، ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو، ڈیسنسی کے ساتھ بات کرو. ایک ریلیشن شپ رکھا جا سکتا ہے. اچھا جیسے آپ کی کوئی کولیگ ہے فیمیل، تو ان کی عزت کریں، ان کو سلام کریں، ڈگنیٹی دکھائیں، ڈیسنسی دکھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ جو کلوزنس ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا. کیا لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ اس کو تو ماڈرن سائنس اور سائیکالوجی بھی نگیٹ کرتی ہے، نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. دیکھیں اس کے پیچھے لاجک کیا دیتی ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بہت ڈفرینٹ نیچر ہے دونوں کی. اور دیکھیں ایون موویز اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ نے کئی موویز کی سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ لڑکا لڑکی دوست تھے، لیکن اینڈ تک ان میں سے ایک فیلنگ چھپاتا رہا.
یعنی وہ لائک کرتا تھا لیکن لڑکی کو نہیں پتا تھا, لڑکی کہتی تھی میں تو دوست سمجھتی تھی اسے, یا لڑکی لائک کرتی رہی اینڈ تک اور وہ اس کی بعد میں شادی ہونے والی تھی تو لڑکی رونے لگ جاتی کہ میں تو اسے پسند کرتی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست نہیں ہو سکتے, اس میں کوئی فیلنگز ہوں گی ان دونوں میں سے کسی؟ ڈیفینیٹلی ہوں گی, ساخت ایسی اللہ نے بنایا ایسا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ریئر کیسز ہو سکتے ہیں, ایکسیپشنل کیسز, لیکن دیکھیں ریئر کیسز پہ لاز نہیں بنتے. آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی آف کیسز میں یہی ہوتا ہے. اسلامک جو لا ہے, یہ میں تھوڑا سا پوائنٹ واضح کر دوں, پبلک ویلفیئر کو دیکھ کے بنتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ سیٹ بیلٹ میں نے نہیں پہنی کیونکہ میرا آج تک ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے اور میں بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں, تو وہ ایکسیپشنل کیس ہے. پولیس کہے گی کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سیٹ بیلٹ آپ کو بھی پہننی پڑے گی, تو سب کو رول پہ عمل کرنا چاہیے. تو دوستی نہیں ہو سکتی, لیکن میں نے کہا ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن, ایک ڈیسنٹ ریلیشن ہو سکتا ہے. دوستی سے یہاں میری مراد ہے ہائی فائیو. دیکھیں نا, دو لڑکے دوست ہیں تو وہ بہت کلوز ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, بالکل, یہ ساری ہائی فائی اور یہ سارے معاملات. فرینکنیس ہوتی ہے, فرینکنیس میں باتیں ہوتی ہیں, پھر باتیں کہیں اور جاتی ہیں, تو دوستی میں نہیں سمجھتا دوستی ہو سکتی ہے لڑکا لڑکی. یعنی وہ دوستی جس میں آپ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں, اس سے آپ منع کر رہے ہیں؟ بالکل, اس سے منع کر رہے ہیں, اور جو بہت فرینکنیس ہے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہاتھ ملانا بھی میرے خیال میں لڑکیوں نے ڈیفینیٹلی جی. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ مسئلے یونیورسٹی نے کیا مجبور. اب بھائی میرے جیسا گناہ گار بندہ ہے, وہ یونیورسٹی جاتا ہے, اس کا دل کرتا ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے, اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں, یہی تو تزکیہ ہے نا کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, دوسروں کو بھی دیکھنا ہے. تو ورنہ تو پھر جانوروں والی زندگی ہے نا کہ وہ بھی کھا لے پی لے جی لے, تو وہ بھی کر رہے ہیں. انسان کو تھوڑا سا پرپز فل لائف, میننگ فل لائف گزارنی چاہیے, اور پروز اینڈ کونس دیکھنے چاہیے. دیکھیں, ہم سب کو پتہ ہے اندر سے کہ یہ چیز خطرناک ہے, اور ایٹ دی اینڈ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ انسان بس اپنے پلیجر کے لیے کر رہا ہوتا ہے یا کول بننے کے لیے. لیکن جانا بھی چاہتا ہے انسان اس میں. سر میں بھی ایسا تھا, جب میں یونیورسٹی میں شروع میں گیا تھا میری بھی ایسی ہی سوچ تھی. ظاہر ہے اب آ جا کے ہم دیکھ بھی یہی رہے ہیں نا انڈین موویز میں ہر جگہ. پھر ایک جوانی بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جوانی کے رنگ اور ہیں, اس میں ذرا شوق بھی ہوتا ہے. تو وہ آئی انڈرسٹینڈ, میرا بھی یہی تھا کہ اس گروپ میں گھسوں, ذرا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں, حالانکہ کوئی بری انٹینشن نہیں ہوتی تھی. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, دل کرتا ہے کہ دل کرتا ہے, وہ میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کہ اس کے نقصانات ہیں. مطلب جتنا ہم نے دیکھا ہے, اور ہمارا دل گواہی دے گا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. باقی یہ کہ میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا ریلیشن رکھا جا سکتا ہے, بینگ اے کلاس فیلو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو یہ چیزیں ہیں, دیکھیں نا, انما الاعمال بالنیات, بالکل ٹھیک, نیت جو ہوگی وہی آپ کو ملے گا. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے انٹر ہو رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو بھی پتہ ہے. تو پھر وہی ملے گا جو ہم نیت کریں گے, اور اس کے نقصانات بھی. چلیں, یہ جو آپ تو اس کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں کہ والدین کیا کہہ رہے ہیں, بچوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ یوتھ آپ کا میدان ہے. تو اب ایک والد ہے, اس نے ساری زندگی حلال کمایا ہے اور اپنے بچے کی تربیت سب بھی اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی اب اس کا بچہ نکل آیا, کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس میں آ گیا ہے, پرابلم آ گیا ہے, اور وہ بات بھی نہیں مانتا. صحیح, والد کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ اسے نکال دے گھر سے, مارے, کیا کرے؟ دیکھیں, اس میں کچھ ہمیں گائیڈنس قرآنک سٹوریز سے ہی لینی چاہیے. پہلی تو بات, کسی بھی نیک آدمی کا بچہ خراب ہو سکتا ہے, یہ تو قرآن اچھا, یہ بھی ایک کنسیپشن لوگوں کی نا بڑے غلط ہے. جی غلط ہیں. جیسے حضرت نوح کا بیٹا وہ ہدایت پہ نہیں آیا, پھر اس طرح حضرت یعقوب کے بیٹے آپ دیکھیں حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس کو ساری زندگی حلال کھلایا, تو پھر یہ خراب کیسے ہو گیا؟ بس اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے نا جی, اللہ نے اولاد سے بھی آزمانا ہے, بیگمات سے بھی آزمانا ہے. اس کا حلال حرام رزق سے تعلق نہیں ہوتا تو ہے. دیکھیں, زیادہ چانسز یہی ہے کہ آپ نے بچے کو حلال بھی کھلایا ہے اور بڑی اچھی پرورش کی ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور پلٹے گا وہ ضرور. اگر حلال کھلایا ہے تو خراب ہو کے پلٹنا اس کا بڑا چانسز زیادہ ہے انشاءاللہ, لیکن یہ خراب ہو سکتا ہے, یہ کوئی شاکنگ بات نہیں ہے. انبیاء کے میں نے اولاد کی مثالیں آپ کو دی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب کی جو سٹوری ہے نا, وہ بڑی ہمارے لیے گائیڈنس ہے. دا وے ہی مینیجڈ ہز سنز از امیزنگ. یعنی آپ دیکھیں, انہیں نکالا نہیں, ان کو سمجھاتے رہے, کاؤنسلنگ کرتے رہے, لیکن ڈسٹینس بھی رکھا. ہر طرح سے, ہر اینگل سے نا انہوں نے بہترین فادر بن کے دکھایا, پیرنٹنگ کر کے دکھائی ہے. اسی طرح ہمیں پروفیٹک سیرہ سے بھی یہی بات پتہ لگتی ہے کہ ٹوٹلی نکال نہیں دینا, لیکن یہ کہ ہاں ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, تھوڑا سا رویہ ایسا چینج کیا جا سکتا ہے, لیکن مقصد خیر خواہی ہے.
اینڈ تک اسپیشلی فیملی کو، اللہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے. یہ آیا ہے سورہ تحریم کی. تو مین مقصد یہی ہے کہ نہیں کوئی دروازہ ہم کھلا رکھیں ان کے ریٹرن کا، ان کو سمجھاتے بھی رہیں اور ان کے لیے چانس بھی اوپن رکھیں. باقی طریقے تو ہیں ڈسپلن کرنے کے اور ناراضگی شو کرنے کے، وہ تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے، بٹ قطع تعلقی اور ٹوٹلی نکال نہیں دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، آپ نماز کو کیا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کہ دوست ایک دوسرے دوست کو پوچھ سکتا ہے یار تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ بعض دفعہ بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن بھی ہو جاتی ہے. والدین تو چلو پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ، اب کچھ لوگ ہیں جو پچھلے 15 سال سے نماز نہیں پڑھے، میرے جیسے گناہ گار ہوں گے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. صحیح. تو وہ جب جاتا ہے تو اسے پہلے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سارے سالوں کی نمازیں پڑھیں آپ کی تو اتنی قضا ہوئی ہیں. جی جی. میرے خیال میں پھر وہ سٹارٹ بھی نہیں کر پاتا وہاں سے. صحیح. کیا کرے وہ؟ بالکل ایسی پہلی تو بات یہ قضائے عمری میں اپنا ویو دے دیتا ہوں، یہ نہیں ہے اوتھینٹک، ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ جو ہیں انہوں نے کوئی قضائے عمری نہیں پڑھی تھی جب وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ نوافل بڑھا دینے چاہیے اپنے جب نماز شروع کی جائے، تاکہ چلو پچھلی جو ہیں وہ انشاءاللہ یعنی جب آپ ریگولر ہو جائیں تو نوافل بڑھا دیں. ہاں بڑھا دیں، لیکن یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے توبہ کا. تو یہ قضائے عمری تو میرے نزدیک تو یہ اوتھینٹک نہیں ہے، مطلب میں پرسنل آپ کو، کیونکہ اگر پچھلا سوچیں تو سمجھیں یار 20 سال کی نہیں پڑھی، وہ 20 سال کی اکٹھے کریں. ایسے وہ خیر ایک شارٹ کٹ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنے نفل بس پڑھ لیں قضائے عمری کی نیت کر کے، لیکن وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس جہاں سے آپ شروع ہو گئے جی ہو جائیں اور اپنے نوافل میں اس میں اضافہ کر لیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں محبت بڑا اسٹرانگ ایموشن ہے، تو محبت بھرنے کی میرا خیال ضرورت ہے لوگوں کے دل میں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کھینچ لاتی ہے اس طرف، اور جو عبادت محبت سے کی جائے اس کے فائدے پھر آپ کو پتہ ہے الگ ہیں. لیکن یہ کہ کہا جا سکتا ہے، آپ نے پوچھا کہ دوست کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آئی بلیو کہنا چاہیے، لیکن اس سینس میں نہیں کہ اگلے کو نیچا دکھایا جائے یا جج کیا جائے. یار تو نماز نہیں پڑھتا یار، نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مطلب محبت سے، پیار سے، شفقت سے، یا اگر وہ نہیں بھی پڑھ رہا تو اسے جج نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے. سر میرے پاس کئی مثالیں، میرے دوست تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل ڈھیٹ پن چاہیے کہ میں بائک روکتا ہوں مسجد کے باہر، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میرا دوست بائک پہ بیٹھا رہتا ہے، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. تو دیکھیں نا، مسجد کے باہر بائک پہ بیٹھا رہنا اور جماعت کے دوران، یہ تو ایک اسپیشل، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اس کے پیچھے کیا ہے. یعنی نماز کی محبت کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ نے اس کے اوپر بھی، آپ لوگ سائنٹیفک ہو کے سوچ رہے ہوں گے اس پہ کہیں. جی جی. تو آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے لاجک کہ لوگ، حالانکہ یہ 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، 6 منٹ میں. ایسے ہی ہے. پہلے تو میں بتا دوں سوری کہ وہ دوست ماشاء اللہ آج 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. اس ٹائم میں نے اسے جج نہیں کیا تھا، نہ اتنا فورس کیا تھا. میں کہتا تھا اچھا چلو تم بیٹھے رہو یہاں پہ، میں پڑھ کے آیا. تو شاید وہ کمفرٹ زون اس کے ساتھ میں نے ایسا کریٹ کیا، اور وہ بس دیکھ کے اس میں انسپریشن آ گئی. تو سائلنٹ دعویٰ بھی بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے. تو ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے اس کی نماز نہ پڑھنے کی، دیکھیں مے بی کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ یار وضو اس طرح کرنا چاہیے، یا وضو اس بات سے ٹوٹ جائے گا، اس بات سے ٹوٹ جائے گا، یا ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ کپڑے میرے صاف نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں نا کہ نہیں مجھے نہانا پڑے گا پہلے، کپڑے صاف ستھرے پہننے پڑیں گے، پھر نماز پڑھنی پڑے گی. حالانکہ ایسی کوئی خاص کنڈیشنز نہیں ہو، بڑی سمپل کنڈیشنز ہیں، ہر آدمی پورا اترتا ہے ان پہ انشاءاللہ. باقی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ریزنز ہوں کہ یار کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، ہم کنونسڈ ہی نہیں ہیں. یعنی نماز سے حاصل کیا ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہا، ایک آپ کہہ لیں ریوارڈ نظر نہیں آ رہا، انسٹنٹ ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں سر، اس میں شیطان کا بھی رول ہے، ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور حالانکہ آپ نے خود کہا کہ کتنا آسان ہے. یعنی دیکھیں نا 50 منٹ 5 نمازوں کے لگا لیں آپ، میکسیمم کہہ رہا ہوں 10 منٹ پر نماز، تو 1440 منٹ دن کے ہوتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو 5% حصہ ہے دن کا. لیکن اس کے لیے موٹیویشن اگر نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ. نہیں، والدین کیسے ان میں شوق پیدا کریں اپنے بچوں میں؟ دیکھیں شروع میں تو میں سمجھتا ہوں عادت ڈالیں جو حدیث کی روشنی میں ہے. بچے کو عادت ڈالنی پڑتی ہے ہر چیز کی. اسکول جانے کی عادت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھائی کی عادت ڈالتے ہیں، پھر اسے کچھ سبجیکٹس پسند آنے لگ جاتے ہیں.
تو شروع میں عادت ڈالنی چاہیے. 7 سال سے شروع ہو جائیں. 10 سال میں یہ کہ تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں, اتنی نہیں کہ بچہ بالکل ہی متنفر ہو جائے. سختی سے مراد ہے کہ ذرا اس کے سامنے اب کنڈیشنز رکھی جائیں کہ بیٹا یہ آپ پڑھو گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ آپ کو باہر لے جائیں گے, مطلب اس طرح کی کنڈیشنز. سزا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اجر اس کے ساتھ منسلک کر دیں, اجر بھی منسلک کر دیں, اور سزا اس طرح کی دیکھیں جو مارنا پیٹنا ہے اس کا میں تو قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا آیا تو ہے روایت میں. ہاں شاید میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر کوئی روایت آپ کے مائنڈ میں ابھی آ رہی ہے کہ سختی سے کہو, سختی سے ہو سکتا ہے اگر کوئی روایت ہے اس میں مارنے پہ, مجھے دیکھنا پڑے گا, سوری میرے علم میں ابھی نہیں ہے. لیکن میں سختی کو ایسے دیکھتا ہوں کہ کنڈیشن رکھی جا سکتی ہیں اور تھوڑا سا ایک فرم باڈی لینگویج رکھی جا سکتی ہے, اسرٹیو اسٹائل پیرنٹنگ کا ناراضی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, اور ساتھ میں یہ کہ موٹیویشن بھی دی جا سکتی ہے انہیں ریوارڈ سسٹم کے تھرو. ہم نے تو بچے دیکھے ہیں جو شروع سے نمازیں ان کے والدین پڑھاتے ہیں اور بعد میں جب وہ خود ان کا اختیار آتا ہے, جب وہ جوان ہوتے ہیں وہ پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہیں پہ مسنگ یہ تو نہیں ہے کہ نماز کا مفہوم نہیں سمجھا پائے کہ اس کی لاجک کیا ہے, یہ کیوں 5 دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں, کیوں جاتے ہیں مسجد. ہو سکتا ہے ان کو انسپریشن نہ دی گئی بچپن میں نماز کا, صرف آپ نے نماز پڑھا دی ہے, مطلب بتایا نہیں ہے یہ اس کا ہے کیا, بتایا نہیں, اللہ کی محبت شاید دل میں نہیں آئی. باقی دیکھیں فاروق بھائی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا, دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ چاہے تو کسی کو بھی لے آتا ہے دین کی طرف, کوئی بھی بندہ نمازیں شروع کر دیتا. دیکھیں ایک وہ روایت ہے کہ شراب پیتے تھے بہت زیادہ, تو ان کو عادت تھی اور بار بار انہیں حد پنشمنٹ بھی دی جاتی تھی, کوڑے مارے جاتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار انہیں لایا گیا, اور وہ بڑے لائیولی صحابی تھے, ہنساتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمپنی بڑی انجوائے کرتے تھے, لیکن ان میں یہ خرابی نہیں جا رہی تھی, ایڈکشن تھی انہیں. تو ایک دن انہیں جب حد پنشمنٹ کے لیے لایا گیا تو ایک صحابی نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ, اس پہ اللہ کی لعنت ہو, یعنی یہ باز ہی نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو, یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ہم سب گناہ گار ہیں فاروق بھائی, ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ کو بڑے گناہ میں انوالوڈ ہے, لیکن وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے, لیکن شاید وہ کسی وجہ سے ڈی موٹیویٹڈ ہے, ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہو. تو ہمیں خیر خواہی کی نگاہ سے نا وی شوڈ برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف پیپل. آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو گورے ہوتے ہیں کتنے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے بندے سے ٹیلنٹ باہر لے آتے ہیں. دیکھیں نا ان کی قوم کوئی تو ہو جائے ترقی کر رہی, ان کو وہ طریقے آ گئے ہیں, مطلب اپنے امپلائی سے کام کیسے کرانا ہے, اس کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے, اس کو اس کا پوٹینشیل کیسے باہر لانا ہے. ہماری سوسائٹی میں نا اس کی بہت کمی ہے. نہ ہمیں پیرنٹنگ سٹائلز ہم نے سیکھے, وہی پرانے سٹائلز چلتے آ رہے ہیں. نہ ہم نے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا سیکھا, نہ ہم نے کسی کو, مطلب لیگ پولنگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, جیلسی حسد بہت زیادہ ہے. تو یہ خرافات تو ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو آئی بلیو کہ نا اوور آل ایک اوور ہالنگ ہونے والی ہے, ایک پازیٹیو کلچر لانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس سے کافی چینج جو ہے نا. آپ لوگ یوتھ پہ تو کام کرتے ہیں, ان کے والدین پہ بھی کام کرتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہماری ورک شاپ. آپ کے سیشن میں وہ لوگ آتے ہیں؟ ہماری الگ سے ہوتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ ورک شاپس ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اس میں ہم انہیں بہت زیادہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں جہاں ضرورت. آپ کے پاس والدین آئے جنہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں سننے کے بعد ہم نے اپنا یہ رویہ, یہ معاملہ بدل لیا؟ جی بہت زیادہ ماشاء اللہ. میرے اسکولس میں ٹریننگز ہوتی ہیں, مطلب پیرنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ اسکولس بلاتے ہیں, پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں. جیسے ایک میری بہت اچھی مشہور ورک شاپ ہے جنریشن زی, یہ جو 2000 کے بعد جن کی برتھ ہوئی ہے بچوں کی, ان کو جین زی کہتے ہیں. تو ان کی بایو کیمسٹری میں سمجھاتا ہوں کہ بہت ڈفرینٹ ہے یہ بچے, تو ان کی تربیت ڈفرینٹ انداز سے ہونی چاہیے. تو وہ ماشاء اللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا. مدرس نے بڑی اچھی فیڈ بیک دی کہ واقعی ہم نے طریقے چینج کیے. اچھا, وہ انہوں نے جو اپنی ماؤں سے سیکھا ہوا تھا یا جو سنا ہوا تھا انہوں نے وہ کر رہی تھیں؟ ظاہر ہے وہ اس دور میں شاید ٹھیک ہوتے ہوں, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا وہ طریقے جو ہیں. ہمارے کچھ کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں جو اسلام کا دور دور تک کہیں سے حصہ نہیں ہے. جیسے پیرنٹس بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں, اور ہمارا جو بچہ ہے نا وہ 40 سال تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا فیملی سے. جو مرد ہے وہ بس اس پہ ابا کا ایک وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ جب تک ابا ہیں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کس چیز کے قائل ہیں یا کیا مشورہ دیتے ہیں, کب تک آزادی دے دینی چاہیے بچے کو, کیا
بچے کو بہت جلدی آپ کو امپاور کر دینا چاہیے کیا جیسے وہ بالغ ہو. اچھا میں تو سمجھتا ہوں 16-17 سال پہ اس کو آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی طرف لانا چاہیے. کس حد تک؟ یعنی وہ اپنی مرضی سے رات باہر گزار سکے؟ نہیں بالکل یہ والی مرضی نہیں ہے. کہاں دیکھیں وہ چوکیداری نا، ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھلی، یعنی تھوڑا سا امپاورمنٹ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہے. بٹ یہ کہ جب شادی اس کی ہو جائے، آئی بلیو کہ وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تبھی گرو کرے گی وہ فیملی. ہمارے کلچر میں نا بہت زیادہ ریسٹرکشنز اوپر سے ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان نیسیسری انوالومنٹ فیملیز کی طرف سے. تو ایک فیملی نا الگ سے گرو نہیں ہو پاتی. تو شادی کے بعد تو میں اس کا قائل ہوں کہ اس کو ٹوٹلی اب کہنا چاہیے کہ اب تم اپنے معاملات انشاءاللہ خود دیکھو. غلطی بھی کرے گا کوئی بات نہیں، غلطی سے سیکھے گا. پیرنٹس کا کام ہے بس گائیڈنس دیں، ہر وقت یہ نہیں کہ انوالومنٹ بہت زیادہ کریں. تو وہ گائیڈنس شروع ہو جانی چاہیے بلوغت. یہ جو پیرنٹنگ ہے اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. کچھ فیملیز میں فائدے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی نہیں ہونی چاہیے. جی مطلب اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی گھر میں سارے رہ رہے ہیں. قریب ہو سکتے ہیں، پورشنز ہو سکتے ہیں، لیکن سیپریٹ نظام میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. اسپیشلی آج کے دور میں ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں کافی زیادہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل دور ہو جائے ماں باپ سے، یا یہ کہ وائف کہے جی کہ میرے پہ تو فرض ہی نہیں ہے ان کی خدمت. بالکل فرض نہیں ہے، لیکن سٹل کچھ ہیومینٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ روتھ لیس ہو جائیں اور بالکل اگنور ہی کر دیا جائے لڑکے کے ماں باپ کو اور کہا جائے کہ میں نے پوچھنا بھی نہیں. وہ روتھ لیسنس ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں جوائنٹ فیملی جو ہے نا وہ اس کے نقصانات میرے نزدیک زیادہ ہیں ان مینی سینسز. تو بالکل دور نہ ہو جائیں، لیکن یہ کہ اکوموڈیشن الگ رکھ لیں، مے بی پورشنز الگ رکھ لیں. وہ نظام مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. اچھا، اب چونکہ یوتھ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ جو نئے پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ مارچ بھی ہوتے ہیں، عورت مارچ بھی ہوتے ہیں، ان میں مطالبات بھی آتے ہیں کہ تم اپنے جناب موزے خود دھو لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو. آپ کی جو یہ ساری معاملات یوتھ کلب یا آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے اس کے اوپر کہ آج کی جو لڑکی ہے جی اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی شادی کے بعد اس کا شوہر خود کام کرے، وہ خود کام کریں، اپنے کام کریں، اپنے کھانے گرم کریں، کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو دین سے رہنمائی ملتی ہے کچھ ہمیں. جیسے جینڈر رولز ڈیفائنڈ ہیں ہمارے دین میں الحمدللہ. وہ یہ ہیں کہ باپ نان نفقے کے لیے ذمہ دار ہے، اور جو ماں ہے اس کی ذمہ داری کلیئر کٹ حدیث میں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت ہے وہ شیفرڈ ہے، وہ اپنے گھر کی شیفرڈ ہے، یعنی لیڈر ہے، اور وہ اپنے خامد کے پیچھے سے گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے ساتھ وقت گزارے. اور باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کو ایک لیڈر لٹرلی بنایا گیا ہے ود ان دی ہوم. تو جینڈر رولز تو بڑے کلیئر ڈیفائنڈ ہیں. اب رولز سے ہٹ کے کچھ ہابیز ہو سکتی ہیں، کچھ میں بھی شوق ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی پڑھانا چاہتی ہیں، کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں. وہ رول نہیں ہے عورت کا. وہ بس یہ ہے کہ اگر ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے اور رول صحیح سے چل رہا ہے تو پھر ہاں وہ کرے، جاب بھی کرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر اپنے گھر کو پورا ٹائم دے رہی ہے جی تو پھر جو عورت ہے وہ جاب کر لے، آپ اس کی حوصلہ افزائی تب کرتے ہیں؟ جی ایکسٹرا چیزیں کر لے. اور یہ جو ویو چلی ہے موزے خود گرم کرو، یہ تو لڑوانے والی باتیں نا آپس میں جینڈرز کو، کہ اپنے کام خود کرو. دیکھیں پھر مرد بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے کام خود کرو، پھر دہی مجھ سے نہ منگواؤ، چیزیں مجھ سے نہ منگواؤ، پھر سارے کا پھر تو ایک لڑائی چل پڑی نا. تو اسلام تو اس کا قائل نہیں ہے لڑائی کا. اسلام تو کہتا ہے ہر جینڈر کے کچھ رولز ہیں اور ان کو نبھائیں انشاءاللہ. فیملی دیکھیں ون ون مائنڈ سیٹ ہے. یہ اسٹیون کووی کی جو 7 ہیبٹس ہیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، اس میں ون ون مائنڈ سیٹ ایک ہیبٹ جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ون ون ہیبٹ. ایک ہے ون لوز کہ میں جیتوں گا تم ہارو گے، یا میں جیتوں گی اور تم ہارو گے. ایک ہے لوز لوز کہ نہ میں جیتوں گا نہ میں تمہیں جیتنے دوں گا. ایک ہے ون ون کہ لیٹس کم ٹو اے سولوشن کہ سب کا فائدہ ہے. مردوں نے ہی ڈومیننٹ ہونا ہے. دیکھیں مردوں کا رول ڈومیننٹ تو میں ایک تھوڑا سا وہ ٹرم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو نیگیٹو لے جائیں گے، لیکن مردوں کو ایک درجہ ڈیفینیٹلی اوپر ہے بیکاز آف دیئر بایولوجیکل مے بی بایولوجی ان کی ایسی ہے، ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں. جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کا پھر درجہ بھی اوپر ہوتا ہے. ایک عورت زیادہ کما رہی ہے اپنے خاوند سے، اس کو کیسے یہ بات سمجھ آئے گی؟ اس کا اختیار اچھا ہے، وہ گھر میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. دیکھیں عورت یہاں پہ پھر صبر ہے نا. جو لیڈر جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ مرد ہی ہے.
مرد کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں میں, اور عورت کا ٹیسٹ پھر میں بھی یہ ہے کہ اگر مرد کو سمجھتی ہے مجھ سے لو ہے, میں بھی کمانے میں لو ہے, اسٹیٹس میں لو ہے, تو پھر یہ اس کی ایک آزمائش ہے, اس کا ٹیسٹ ہے کہ اسٹل اس نے اوبیڈینس خامد کی ہی کرنی ہے, ایز لانگ ایز وہ اوبیڈینس شریعت کے خلاف نہیں ہے. یا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے بس کرتی جاؤ. دیکھیں اسلام نے سلوشن بھی دیا ہے نا, کھلا ایک دروازہ ہے کہ اگر بہت ٹاکسک ریلیشن ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دبا لیا گیا ہے, حقوق کتنے دیے نا اسلام نے. اگر وہ شوہر کہتا ہے سارے پیسے مجھے دے دو, اللہ کا حکم ہے, یعنی میں تم پہ حکم جما رہا ہوں, اگر تم نے میری حکم کی نافرمانی کی تو تم نافرمان ہو, تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا, یہ تو ٹاکسک رویہ. تو ایسا مرد نہیں کہہ سکتا, وہ پیسہ عورت کا ہی ہے, عورت کے پاس ہی رکھیں. اور اچھے امپاورڈ اور کھلے ذہن کے جو مرد ہوتے ہیں نا, وہ عزت کرتے ہیں اپنی وائفس کی, اور وہ وائفس کو کوئین کی طرح رکھتے ہیں تاکہ یہ پرابلمز نہ ارائز ہوں, انسیکیورٹیز نہ ارائز ہوں. تو وائف کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اسٹل اپنے ہسبینڈ کو عزت دے اور اسی کی اوبیڈینس کریں. آپ بھی یوتھ کو ان کے مسائل کے اوپر, جو مسئلے ان کے چل رہے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی وظائف بتاتے ہیں کہ یہ وظائف ان کا ورد کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں وظائف کی بڑی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جو مارکیٹ میں آج کل وظائف آ رہے ہیں وہ اوتھینٹک اتنے نہیں ہیں, اور وہ اس طرح آتا ہے نا کہ 1000 بار یہ پڑھ لیں یا 100 بار یہ پڑھ لیں, آپ کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا, پریشانیاں. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیشن لگی ہوئی ہے, جس پہ خود انہوں نے تعداد بھی بتا دی اور ذکر بھی بتا دیا, وہ تو کنفرم ریزلٹس لائیں گے انشاءاللہ. لیکن باقی لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہیں, جیسے لیٹ سے میں آپ کو کہوں جی کہ میں نے 100 بار سورہ کوثر پڑھی تھی, میرا ایک کام ہو گیا, تو ضروری نہیں آپ کا بھی ہو جائے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. قرآن شفا ہے, اس کی کوئی بھی آیت اٹھا کے آپ پڑھنے لگ جائیں تو وہ تو شفا ہی ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ بتا دیں, جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بھائی کی یہ دعا یونس علیہ السلام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یہ پڑھے گا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا. پھر بتا دیا کہ کثرت استغفار سے رزق بڑھتا ہے. اب وہ تعداد نہیں بتائی کتنی ہے, لیکن یہ کہ کثرت سے استغفار کرتے رہو, چلتے پھرتے رزق بھی بڑھتا ہے. درود کے بارے میں بتا دیا. ایک صحابی آئے کہتے یا رسول اللہ میں ہر وقت درود ہی پڑھتا ہوں جب سے آپ نے نصیحت کی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو ایسا ہی کرتا ہے تو تیری تمام مشکلات پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. تو یہ ہے سرٹیفیکیشن, یہ تو ہم یوتھ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ ان کو بڑھا دیں, لیکن جو باقی اوتھینٹک چیزیں نہیں ہیں وہ ہم نہیں بتاتے. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر پریشانی کا حل وظائف میں موجود ہے, یعنی ڈپریشن کے لیے آپ یہ پڑھ لیں, رزق میں اضافے کے لیے یہ پڑھ لیں, ہر مسئلے کا حل کے. تو میں اس کے پیچھے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک سوال ہے کہ اس سے لوگوں کا یقین اس بات سے تو نہیں کہ لوگ اس کام پہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں, مگر رزق میں اضافے کی بات ہے تو میں اگر مجھے بتایا یہ گیا تو میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں اور میں اس پہ کرتا رہوں, وظائف چلتے پھرتے بھی کرتا رہوں, اور اس کے لیے کوشش میں کمی کر دوں. بالکل یہ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم جان چھڑاتے ہیں محنت سے, چیزوں سے, اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات, وظائف ہے جی اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے جی تو اس میں یہ پڑھ لیں. صحیح. آپ نے کیا جو اسٹڈی کی ہے, آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے کہ ایسا بھی موجود ہے؟ یعنی مجھے لگا کہ اس وقت کیا نبی پاک کے دور میں کیا ہوتی ہوگی, یعنی کہ تب تو اس طرح سے یورپ وہ نہیں تھا کہ یہاں سے اب یورپ سیٹل ہونا ہے تو آپ یہ پڑھ لیں. دیکھیں وہی بات ہے نا, یہ لوگوں نے اب شاید بزنس بھی بن گیا ہے کہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں نا لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں, حلال حرام ڈیفائنڈ ہے, ملک سے باہر جانا ہے کن کنڈیشنز میں جانا ہے اور ڈیفائنڈ ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جا سکتے ہیں وہاں کچھ بزنس کرنے, کس نیت سے جانا چاہیے, اس نیت سے کہ میں مسلمانوں کے درمیان ہی رہوں اور اپنے بچوں کو مسلم جو ایک وہ تربیت ہے اسی کی طرف لے جاؤں, اور نیت یہ کروں کہ واپس مسلم لینڈز میں آنا ہے. یہ کچھ کنڈیشنز ہیں, یہ کلیئر کٹ ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو پریکٹیکیلٹی دیکھنی چاہیے. ہمارے دین نے پریکٹیکیلٹی دی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بیہیویئر میں کیا مسئلہ ہے, ہمارے اینڈ پہ کیا مسئلہ ہے, ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی ذکر مل جائے اور سارے پرابلمس حل ہو جائیں. تو سیرت جو ہے نا وہ اتنی پریکٹیکل ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہجرت کی, ہجرت کرتے ہوئے دعائیں بہت کی ہوں گی, ذکر بہت کیا ہوگا, لیکن پریکٹیکیلٹی نہیں چھوڑی. 3 چیزیں کی انہوں نے. دیکھیں نمبر 1 ایک بندہ ہائر کیا جس کو کہا ہمارے قدموں کے نشان مٹانا, تاکہ قریش آئے تو انہیں قدموں کے نشان نہ ملے. دیکھیں توکل یہ نہیں ہے کہ بس نکلو اندھے ہو کے. انہوں نے اس بندے کو کہا کہ پیچھے سے پلان کیا. ایک بندے کی ذمہ داری لگائی کھانا لے کر آنا ہے ہمارے لیے, ایک بندہ تھا وہ گائیڈ کر رہا تھا, راستہ دکھا رہا تھا, اور اس کے بعد دعائیں بھی کی.
روئے بھی بہت. ایٹ دی اینڈ توکل نے ہی بچایا وہ غار ثور کا واقعہ. تو دیکھیں یہ کمبینیشن ہے. اور سیرہ کو آپ پڑھ لیں, اٹ از فل آف پریکٹیکلٹی. سبحان اللہ. تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, تو ایمان شاید ہمارے کمزور ہے, انسان کمزور ہے. تو ذکر اذکار کی ان شارٹ اہمیت ہے, بالکل ہے, لیکن ایفرٹ بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا چاہیے انسان کو. آپ لوگوں کے سیشن جس طرح آپ لوگوں کے تو بی این یو میں اور یہاں پہ ایک عام تاثر تھا کہ یہاں پہ تو دین کی بات وہ کروانا ہی نہیں چاہتے یہ اسکولس. یعنی خود میں بھی بڑی دیر تک یہ سمجھتا رہا ہوں کہ شاید یہ جو اسکولز ہیں یہاں پر وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کی بات ہو, اور اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے, کوئی ملکوں کی فنڈنگ ہے, یا انہوں نے منع کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ کیسے جا رہے ہیں یہاں پہ اور سیشنز کر رہے ہیں اور کیا رسپانس مل رہا ہے؟ فاروق بھائی, پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک ریلیجس ویو چل رہی ہے, ایون کرسچنز میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. امریکہ اب اسپرچولیزم کی طرف آ رہا ہے. آپ ٹیڈ ٹاکس لیٹسٹ ساری سن لیں, وہ اسپرچولیزم کے اوپر ہے ساری, کیونکہ وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے کیپٹلزم کے نتائج دیکھ لیے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں, لٹرلی ان کی روحیں مر رہی ہیں. تو اس وقت اسی طرح سملرلی پاکستان میں ایک ویو چل رہی ہے ماشاءاللہ, مذہب کی طرف لوگ مذہب کی طرف پڑھا لکھا طبقہ میں کہوں گا, جو ماشاءاللہ ایک پریکٹیکل طبقہ ہے. دیکھیں اس کا مطلب نہیں ہم جو مدرسہ کلاس ہے اس کو امپریکٹیکل کہہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ پڑھا لکھا طبقہ انٹرسٹ, ان لوگوں میں اس طرح سے رجحان نہیں تھا. ہر یونیورسٹی میں ایک ایسا بندہ نکل آتا ہے ٹاپ پہ, فیکلٹی ممبر میں بھی یا ایون وائس چانسلر, جو دین پسند ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, لبرل سے لبرل ادارے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے, تو ان کی سپورٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ پسند کرتے ہیں, وہ بلاتے بھی ہیں, اور وہ بڑے اچھے سے قائل کرتے ہیں باقی ایڈمنسٹریشن کو کہ دیکھیں وائی ناٹ ہیو اے ڈائلاگ, ہم باقی چیزیں بھی تو بچوں کو سنا ہی رہے ہیں, تو اسلامک ایسپیکٹ بھی سنا دیں. تو اس طرح ہمارا دروازہ کھلا ماشاءاللہ, یہ اللہ کا ایک پلان ہے. اور بچے بہت اچھے ہیں ہمارے, سارے آتے ہیں. بی این یو میں میرا لیکچر ہوا, گٹار لے کر آئے ہوئے تھے بچے. اچھا. کلاس روم میں, ہاں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے, ساتھ جڑ کے گٹار پکڑا ہوا ہے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے منع نہیں کیا, آپ نے اپنی بات کی, بس آئیں ضرور آئیں, موسٹ ویلکم, سنیں انشاءاللہ. تو یہ کہ سنانے کی بات ہے, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ کے یہاں بھی جو سیشن لڑکیاں لڑکے آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں, یعنی جو یوتھ کلب آتے ہیں آف کورس, لیکن ہم سیگریگیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ لوگ کو ٹورز وغیرہ بھی کرواتے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ جی ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. بالکل. راسٹ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ریکریشنل اینڈ اسپرچول ٹور, RAST. ٹھیک ہے. اس میں ہم سال میں 2 ٹرپس تو کنفرم لے جاتے ہیں, باقی جتنا موقع ملے, ایک سمرز میں ایک ونٹر میں. تو اس میں یہ کہ ٹارگیٹ ہمارا یہ بچے ہوتے ہیں, O لیول, A لیول, میٹرک, FSC, کیونکہ یہ وہ ایج ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پکا کر لو تو آگے انشاءاللہ مسئلے نہیں آتے. تو ناران لے گئے, نتھیا گلی لے گئے, ایکٹیویٹیز کرائیں, لیڈرشپ ایکٹیویٹیز کروائیں, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز, ساتھ کھلایا, انجوائے کرایا. بڑا ہم ہلا گلا کرتے ہوئے جاتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ساتھ بچے آئے تھے, میں ایک کا آپ کو سینٹینس بتا دیتا ہوں. UK سے ایک فیملی آئی تھی, تو انہوں نے زبردستی اس بچے کو 17 سال کا بھیج دیا کہ وہ کہتا جی میں چھٹیاں منانے آیا تھا, مجھے مولویوں کے ساتھ بھیج دیا. لیکن اس کے الفاظ ہیں ایٹ دی اینڈ, اس نے کہا کہ سر بیفور کمنگ ٹو دس ٹرپ آئی یوز ٹو ہیٹ اسلام. مجھ پہ تھوپا گیا تھا, لیکن آفٹر دس ٹرپ آئی ایم ان لو ود اسلام. یعنی وہ اتنا حیران ہوئے کہ بس میں جاتے ہوئے لوگ تو لطیفے شوگر لگا رہے ہیں, جوکس کر رہے ہیں بڑے اچھے, اور ہنسا رہے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو گیمز کھیل رہے ہیں. وہاں جا کے پھر یہ کہ نمازیں بھی ہم نے پڑھائیں, جیپ میں لے کر گئے اوپر شاران فارسٹ, تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا. تو بچے بڑا خوش ہوئے. آپ کو لگتا ہے اسلام کے بارے میں ایک تاثر بن گیا کہ یار یہ سخت ہے, یہ مزاجن سخت ہے, یعنی اسلام سامنے کسی شخصیت کی طرح تو نہیں آ رہا, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ یعنی جن لوگوں کو میں نے بھی دیکھا, یعنی جو بابے اور جو نیک لوگ تھے جو نماز فوراً پڑھتے تھے, اذان دیتے تھے, میں نے انہیں سخت پایا. کیا دین جو ہے, کوئی بھی مذہب, یہ اس پہ زیادہ عمل پیرا ہو کہ آپ سخت نہیں ہو جاتے, یا آپ کے اندر ایک شاید کوئی آ جاتی ہے کہ یار میں بہتر ہوں یا مجھے پتہ ہے. جی دیکھیں فاروق بھائی, اسی لیے تزکیہ کو بڑا پریفرنس دیا نا اسلام نے. اگر سورہ الاعلیٰ پہ ہم غور کریں تو اس میں سب سے پہلے تزکیے کا ذکر ہے, پھر عبادات کا ذکر. جیسے قد افلح من تزکا, کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا, وذکر اسم ربی فصلی, اور ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو ذکر نماز سے پہلے تزکیہ. دیکھیں اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ سافٹ ہی نہیں ہو رہا, نماز پڑھ کے عبادات کر کے, اچھا پہلے تزکیہ کے اوپر آئیں کہ تزکیہ کیا ہے وہاں فہم. تزکیہ دیکھیں انسان کا انٹروسپیکشن, اسے میں کہوں گا, اپنی غلطیاں دیکھنا, دی ایبلٹی ٹو
نو کہ میرے اندر مسٹیکس کیا ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا پارٹ ہے ہمارے دین کا الحمدللہ. دیکھیں پہلے کریکٹر آتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی ٹریننگ ہے ان کی, اس کے بعد نبوت مل رہی ہے ہمارے نبی کو. تو کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ عبادت نہیں, پھر وہ عادت ہے بیسیکلی. غور کر کے پڑھیں, مطلب ذکر بھی کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ, ان حدیث پہ غور کریں نا کہ اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. پھر یہ حدیث ہے کہ جس کے دل سے نرمی چلی گئی اس کے دل سے پوری کی پوری خیر چلی گئی. تو یہ چیزیں ہمارے نا شاید سلیبس کا حصہ نہیں رہی. ہم نے شاید تقویٰ پہ زیادہ زور دیا, عملی طور پہ تو کہیں بھی دیکھا نہیں ہم نے, کیونکہ ہمارا سورس کیا تھا, ہمارا سورس تھا مساجد, جمعہ کا خطبہ, ایسے ہی دروس جو درس قرآن ہوا کرتے تھے, ایسے ہی. اس میں تو ہم نے, یا پھر ہم نے, معافی چاہتا ہوں, نااہل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یا ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں تھی. ہم نے جو سمجھا وہ کچھ اور تھا, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ باتیں ہیں. دیکھیں کچھ تو ہوا ہے, وہ ایگزیکٹ کیا ہوا ہے وہ اس پہ میں اتنا کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن سم تھنگ وینٹ رانگ. کہ سچویشن یہاں تک آئی کہ دین ہمارے ہاں صرف ایک روایات تک رہا کہ 40واں منا لیا اور بس قرآن خوانی کرا لی, پھر یہ کہ بچے کا قرآن ختم ہوا میلاد کرا لیا. لیکن وہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوا بچے کی زندگی میں اس طرح سے کہ وہ ایک بہت آنیسٹ انسان, ویل کمیٹڈ انسان, جیسے لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ گوروں کو دیکھو پنکچوئل بھی ہیں, کمٹمنٹ کے بھی پکے ہیں, بس کلمے کی کمی ہے, کلمے کی کمی ہے, ویلیوز بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ باتیں درست ہیں, ہمیں اکنالج کرنی چاہیے. تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے فاروق بھائی, میں خود کنفیوزڈ ہوں, کچھ کمنٹ نہیں خاص کر سکتا, لیکن سم تھنگ وینٹ رانگ. اب یہ کہ ٹھیک ہی کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ شعور پھیلایا جائے, اسلام کا ریئل اسپرٹ اور ویلیوز سامنے لائی جائیں. ہم نے نا بس حرام حلال حرام حلال حرام, یہی تو بس اس میں پھنسے ہوئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ. تو وہ جو خوبصورتی تھی دین کی, وہ جو انسپریشن تھی, میرا خیال اس پہ زیادہ ورکنگ نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو, یعنی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی باتیں سن کے کسی کو اسلام کی طرف آ گیا, یعنی قبول کر لیا, ایسا بھی ہوا؟ جی ماشاءاللہ کافی لوگ. انڈیا تقریباً تھاؤزنڈز میں ہوں گے الحمدللہ. انڈیا سے ہیں, دبئی سے ہیں, پھر امریکہ سے ہیں ماشاءاللہ. کئی لوگوں کو میں مطلب یہ بتاتا نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ کئی لوگوں کو میں نے خود کلمہ پڑھایا ماشاءاللہ آن فون الحمدللہ. کیا یعنی پہلا کیا ہوتا ہے, ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ انڈیا سے زیادہ ہیں فاروق بھائی ماشاءاللہ, ہندوز ہیں, کچھ کرسچنز ہیں. وہ یہ کہ یوٹیوب ہمارا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. انڈیا میں بہت فالوئنگ ہے الحمدللہ یوتھ. یعنی اگر کوئی تعداد بتائیں تو 500 لوگ, 200, 500 پلس لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, جو ہمارے نالج میں ہیں. باقی صرف آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ماشاءاللہ اسلام سے متاثر ہو کے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی بندہ ایک دین پہ رہے, اس پہ کام کرے, پریکٹیکلی اس کو دیکھا ہو, اور پھر کسی سرد پار بندے کی ویڈیو دیکھ کے وہ اپنا دین چھوڑ دے؟ بس فاروق بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت. کبھی کبھی ایک ویڈیو کافی ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ پورا عمر دعوت دیتے رہتے ہیں, کسی کو کافی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کچھ کپلز ہیں, ریئیکشن کپلز, آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو چینلز آج کل کھلے ہیں ریئیکشن ویڈیو. جی وہ اکٹھے بیٹھ کے وہ ہماری ویڈیوز پہ کئی سکھ کپلز اور ہندو کپلز ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں, جو ماشاءاللہ بہت فیمس ہیں وہاں پہ. تو دیکھیں نا اس طرح جب وہ ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں, ان کی آڈینس کون ہے؟ وہی ہندوز اور سکھس, وہ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو دیکھتے ہیں آگے. تو اب وہ نیت ان کی کیا ہے ریئیکشن ویڈیوز کے پیچھے, تو اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم اچھا ہی گمان کرتے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, لیکن آئی بلیو کہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ. ان کو آن لائن ہی آپ کلمہ پڑھا دیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. پھر ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے رابطے ہیں ادھر کی اسلامک آرگنائزیشن سے, دبئی ہو گیا, پھر میں بھی انڈیا میں, تو وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ یہ آپ سے چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کی ویڈیو سے انسپائر ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا پرسنلی خود میں نے ماشاءاللہ 10-12 لوگوں کو تو الحمدللہ اللہ نے. تو کیا آپ لوگ اس کو پوری دنیا میں جا کے اسی طرح کے لیکچرز اور یہ وہ کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان سے باہر بھی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اور وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہوا, یہاں سے چلا گیا, یورپ چلا گیا بندہ, انگلینڈ چلا گیا, بچے بڑے ہوئے, اب وہ چاہتا ہے میں, بچہ بھی مسلمان, اب وہ بچی نے کسی کو گورے کو پسند کر لیا, بچے نے گوری کو پسند کر لیا, اب وہ سیاپا بڑھ گیا وہاں پہ. یا اس سے پہلے وہ نکلنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ بڑے ہو رہے ہیں, میرے قابو سے باہر ہو جائیں گے, میں ان کو اسلامی اور پاکستانی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی میں حج کرنے گیا ماشاءاللہ, تو UK کی کچھ فیملیز وہاں پہ تھیں,
انہوں نے لٹرلی آ کے کمنٹ کیا کہ یقین کریں ہمارے بچے آپ لوگوں کو ہی سنتے ہیں. اچھا. انہوں نے ایک مزے کی بات کی کہ بچے نا اس لیے بھی شاید سنتے ہیں, دیکھو ایڈیڈاس کی کیپ پہنی ہے, شرٹ پہنی. اب یہ تو ہم نیچرلی پہن رہے ہیں, ایسا نہیں دکھاوے کے لیے پہن رہے ہیں, یعنی یہ تو آپ پہلے سے پہنتے آ رہے ہیں, لیکن شاید یہ بھی ایک اسٹریٹجی چل گئی. بچے کہتے ہیں واہ جی یہ تو ہماری طرح. یعنی اس میں ایک پرابلم پھر یہ آیا کہ ایک عام مولوی جی جی جو ہمارے لیے تو قابل احترام ہی ہے, بالکل ایسے, اس سے لوگوں کو لگا کہ اس نے تو دین کی بات ہی کرنی ہے نا, تو شاید وہ لوگوں نے اس طرح سے وہ بات نہیں سنی. ایسے فاروق بھائی دیکھیں ہر طبقے کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری جو مولوی کلاس ہے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اچھے لوگ ان میں ہیں, بہت اچھے علماء ہیں ماشاء اللہ. لیکن یہ کہ شاید اللہ نے ہم سے ایک اور طبقے کے لیے کام لینا تھا, تو وہ اس کے لیے پریپیئر بھی کیا اللہ نے ہمیں الحمدللہ. تو باقی یہ کہ ماشاء اللہ امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, سویڈش کنٹریز میں ماشاء اللہ ہمیں دیکھا جاتا ہے. سویڈن سے ایک مدر کی مجھے کال آئی, کہیں سے نمبر لیا انہوں نے, بہت شکر گزار تھیں بلکہ رونے والی ہو گئی. کہا کہ یہاں قریب کوئی اسلامک سینٹر مسجد نہیں تھی, ہمیں بڑا دور جا کے جمعہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ اب ہمارے ٹی وی پہ آپ لوگوں کا چینل ہوتا ہے یوتھ کلب, یہ ہم ٹین شو دیکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, میرے بچے دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایک آلٹرنیٹ مل گیا نیٹ فلکس کا, اور ایک بڑا اچھا فن طریقے سے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور اللہ پہنچا رہے ہیں. ابھی ہم ٹورز کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, باہر جائیں گے؟ جی ہمارا پلان میں ہے نیکسٹ ایئر. یہ جو آپ نے بات کی, میں شروع والی بات میں کہیں پہ وہ آ گیا کیونکہ مجھے لگا یہ مسئلہ تو ہے. آپ نے کہا یہ پورن ایڈکشن, جی یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اسے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا. فاروق بھائی میرے نزدیک تو 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی, اس میں آلموسٹ ہر بندہ انوالوڈ ہے, اللہ معاف کرے, یعنی گناہ گار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنٹیج رکھیں تو 100 میں سے 90 سے زائد؟ ڈیفینیٹلی یہ اس لیول تک پھیل چکی ہے یونیورسٹیز میں, ہر جگہ مطلب, اور اس کے اثرات اتنے برے آ رہے ہیں نا. یہ صرف ہمارا مسئلہ ہے یا پوری دنیا کا؟ گلوبل مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن پاکستان میں زیادہ اس لیے ہے کیونکہ انٹرنیٹ بہت چیپ ہے. کسی کنٹری میں آپ کو اتنے چیپ پیکیجز نہیں ملیں گے. آپ بھی گئے ہوں گے دوسری کنٹریز میں, گاؤں کا ایک بندہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر اس میں نیکسٹ لیول کیٹیگریز ہوتی ہیں. پھر یہ ایک ڈوپامین تھریش ہولڈ ہمارا ہٹ ہوتا ہے, پھر ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے, پھر کوئی نئی چیز. اسی لیے وہ پون کی کیٹیگریز آپ دیکھیں نا, رحمی رشتوں کے ساتھ نکال رہے ہیں وہ پون کے کلپس, پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول ہومو سیکشولیٹی, اس کے بعد جانوروں کے ساتھ زوفیلیا, آپ وہ پیڈوفیلیا کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ڈارک ویب تو چلا گیا بچوں کے ساتھ. تو اس کے اتنے برے اثرات, ایکسٹرا میریٹل افیئرز جنم لیتے ہیں اس سے. ہمارے پاس لٹرلی کیسز آتے ہیں عورتوں کے, مردوں کے, روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نہیں پھنسنا چاہتے تھے لیکن اس وجہ سے ہم پھنس گئے. بس یہاں پہ پروسٹیٹیوٹس کے پاس لوگ جا رہے ہیں, سوری ٹو بی ویری اوپن, لیکن لوگ جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اب نیکسٹ لیول چیز چاہیے. تو اتنے برے اثرات ہیں اس کے. پھر دیکھیں ای ڈی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اریکٹائل ڈسفنکشن, اس کی بہت بڑی وجہ پورن ہے. یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں لیکن پبلکلی اس لیے نہیں بولتے ہیں. آپ کو گوگل پہ کوئی سائنٹیفک پیپر نہیں ملے گا کہ پورن از اے ویری ویری بگ ریزن آف ای ڈی. وجہ کیا ہے کہ انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے, اس میں سینیٹرز کے شیئرز ہیں, اوبویسلی اٹ برنگز اے لاٹ آف پروفٹ, تو وہ نہیں آپ کو ملیں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون گر رہا ہے, اس سے ای ڈی کے مسائل آ رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ ان کے ذہنی مسائل جنم لے رہے ہیں, ان کو عجیب و غریب فیٹشز کی عادت ہو رہی ہیں. ابھی ہم FIA کے آفس گئے تھے, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, وہاں پہ کچھ ایسے مجرم انہوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ جو اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ اب وہ ریلیجس پرسنالٹیز کے تھرو سیکشول فینٹیسیز پال رہے ہیں. یعنی ایسے انہوں نے مجرم ہمیں بتائے, ان کی تصاویر دکھائیں جنہوں نے اپنے باڈی پارٹس پہ ریلیجس فگرز کے نام لکھے ہوئے, اللہ معاف کرے. ان پہ کیسز چل رہے ہیں اب, ظاہر ہے. تو یہ اس لیول پہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہے یہ چیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ برائی کی سب سے بڑی جڑ اس وقت یہ پورن ایڈکشن ہے یوتھ کے اندر پرٹیکولر. جان اس سے کیسے چھڑوائیں, کیا ہے اس میں, اگر کوئی پھنس گیا, ایڈکٹ ہو گیا؟ جی اس پہ ماشاءاللہ ہمارا پورا ایک پروگرام ہے فاروق بھائی جو ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس کاؤنسلرز ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو ہم ان کاؤنسلرز کی طرف انہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں جو ٹرینڈ ہی ایڈکشن, سائنس آف ایڈکشن پوری انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے.
تو جسٹ لائک اینی ادر ایڈکشن اس کا بھی پورا ایک پروگرام ہوتا ہے. اس میں اسپرچول علاج بھی ہے, یعنی انہیں قرآن کے ساتھ جوڑا جائے, دعاؤں کے ساتھ, نماز مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. ظاہر ہے اسپرچول انرجی آئے گی تو ان کی ول پاور بڑھے گی, کیونکہ اس میں ول پاور کا بہت رول ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ڈائٹ کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی, اس میں روٹین کا رول ہے, اس میں سپورٹ سسٹم کا رول ہے کہ آپ کو اس بندے کو سپورٹ سسٹم کریٹ کر کے دینا پڑے گا. کووڈ کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ زیادہ بڑھا ہے. اچھا, یہ صرف لڑکوں میں کیا لڑکیوں میں بھی ہے؟ بہت کامن ہے, دونوں جینڈرز میں بہت کامن ہے. لڑکے ذرا نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ لڑکیاں بھی اس میں انوالوڈ ہیں ڈیفینیٹلی. تو یہ کہ اب اوپن شیئر کرتے ہیں لوگ, اب نہیں اس سے میرڈ کپلز آ کے شیئر کرتے ہیں, بیکاز دے نو کہ شادی کے بعد بھی یہ مسئلہ رہتا ہے. دیکھیں بالکل رہتا ہے. شادی کے بعد اگر آپ کے شادی شدہ زندگی اچھی نہیں ہے, اس میں مسائل ہیں, آپ سٹریس میں, تو بندہ نا گناہ کی طرف سٹریس کی وجہ سے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ایک وے آؤٹ ہوتا ہے اس کے پاس, تو جاتے ہیں کپلس. لیکن جن کی میرج بڑی اچھی اسٹرانگ ہے وہ بچ جاتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے پاس کپل بھی آتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں پھنس گئے, اس میں سے نکال لیں؟ جی بہت بہت. اور کتنی دیر لگتی ہے اس میں سے؟ دیکھیں کوئی بھی ہیبٹ میں سمجھتا ہوں 40 دن منیمم ہے اس کے لیے, اور ویسے تو 1 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اگر آپ نے پکی جان اس سے چھڑوانی ہے تو سائیکالوجسٹ جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 سال آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے, پورا پروگرام ہوتا ہے. اینی وے وہ آپ کو اس سے گو تھرو ہونا پڑتا ہے. تو 1 سال میں چانس ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کی طرف واپس نہیں جائیں گے, ریلیپس نہیں ہوگا. یہ بتائیں کہ اتنی مذہبی جماعتیں, مذہبی تنظیمیں, اسلامی جمعیت طلبہ, جماعت اسلامی, JUI, منہاج القرآن, ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ضرورت تھی؟ یعنی آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے, یہ جتنے بھی ہیں باقی؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. بلکہ جب یوتھ کلب ایک آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر رہی تھی تو ہم نے یہ سوال ان سسٹرز کے سامنے رکھا تھا کہ جماعتیں ہیں, انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ سارے کام کرتے ہیں, کم و بیش کام تو یہی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پھر ہمارے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ویو دیا. انہوں نے کہا کہ اسکالر ہیں وہ ٹیچر, کہ دیکھیں جس طرح مختلف آرگنائزیشنز نا, جتنی خیر کے کام کے لیے جتنی آرگنائزیشنز ہوں وہ اچھی بات ہے, اور ہر ایک کا اپنی ایک ڈومین ہے, ایک آڈینس ہے. تو YC میں ایک یونیکنیس تو ہے ماشاءاللہ. جماعت اسلامی کی اپنی یونیکنیس ہے, تبلیغی جماعت کی اپنی یونیکنیس ہے. تو یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک الگ ٹیلنٹ دیا ہے, اور جیسے آپ بھی شروع میں بات کر رہے تھے نا, کچھ جگہوں میں بندہ کھل کے شاید کام نہیں کر سکتا. کھل کے کام کرنے کے لیے فاروق بھائی ضروری ہے کہ اپنے ویژن کے مطابق ایک آرگنائزیشن بنائی جائے, اور سائنرجی بہت ضروری ہے تمام آرگنائزیشنز کی آپس میں. دیکھیں اب میں تمام آرگنائزیشنز میں بیٹھتا ہوں, ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ یار دیکھو یوتھ کے ساتھ ہم زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں, اپنا کنٹینٹ آپ اس پہ ڈیزائن کریں. وہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ سورس سے. تو یہ سائنرجی بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ ہر جماعت کی ایک اسپیشلٹی ہے. یوتھ کلب کی اسپیشلٹی اس جو آپ کہہ لیں یہ جو طبقہ ہے ہمارا, ایلیٹ کلاس اسے کہہ لیں, بیکن ہاؤس, LGS اور سٹی اسکول, پھر یہ کہ یونیورسٹیز کہہ لیں, اور ڈیجیٹل میڈیا, یہ ہماری ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کی ضرورت تو ہے بہت زیادہ. کتنے لوگوں تک آپ پہنچ پائے ہیں اتنے سالوں میں؟ ایگزیکٹ تو اسٹیٹسٹکس اللہ جانتا ہے, میڈیا والوں کے پاس بھی ہیں, ہمارے پوسٹیں ایسی بناتے رہتے ہیں وہ. لیکن یہ کہ رفلی ماشاءاللہ آئی بلیو 100 ملین تو ہوگا یوٹیوب کی جو ہماری ریچ ہے ماشاءاللہ. باقی فزیکلی دیکھا جائے تو تھاؤزنڈس تو میں پرسنلی ماشاءاللہ خود جانتا ہوں جو چینج بھی ہوئے, اور سکسیس سٹوریز ہیں ان کی, دین سے کنیکٹ ہوئے ماشاءاللہ, اچھے انسان بنے وغیرہ وغیرہ. تھاؤزنڈس تو میرے سامنے ہیں. یہ یوتھ کلب ہے, اس پہ تو بھاری اخراجات ہوتے ہوں گے, برداشت کون کرتا ہے, کیسے آپ کا سسٹم ورک کرتا ہے؟ بالکل بہت بھاری اخراجات ہیں ماشاءاللہ. یہ کہ ابھی ڈونیشن پہ ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے میجرلی. باقی ہماری ایک ہے YC شاپ, اس میں کیپس بناتے ہیں ہم, شرٹس بناتے ہیں, میگزینز ہیں, کی چینز, اس طرح کی چیزیں وہ. لیکن اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے پارٹ. لیکن ون آف دی ڈونیشن کہاں سے, یہ پورے پاکستان سے یا باہر سے بھی؟ باہر سے بھی آتی ہیں ماشاءاللہ. پیٹرین کے اکاؤنٹس ہیں, اس میں اب ہمیں نہیں پتا کون دے رہا ہے, وہ ان نون ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, بس جسٹ 1 بٹن کلک کرنا ہوتا ہے اور وہ. تو جو آپ اس کے مین لوگ ہیں, آپ لوگ اپنی جابس وغیرہ تو نہیں کرتے؟ جی تو آپ لوگوں کا جو اخراجات کا بندوبست ہے وہ یہی یوتھ کلب ہی کرتا ہے؟ جی, کسی دور میں ایسا نہیں تھا. پہلے 4-5 سال ہم نے ماشاءاللہ والنٹریلی اس کو کھڑا کیا, کام کیا, جیب سے لگائے لٹرلی. میں آپ کو بڑی پرسنل بات بتا دیتا ہوں. لیکن یہ کہ کام بڑھا تو پھر ظاہر ہے اخراجات بڑھے. اب دیکھیں نا, میں نے
स्टूडियो जिस क्वालिटी का हमने बनाया है, वो जो मीडिया के लोग हमने उठाने हैं वो मार्केट से ही उठाने हैं ना, वो कोई आम बंदा तो नहीं उठा सकता। तो वो मार्केट से तो 1.5 लाख सैलरीज ले रहे हैं, तो उनको उठाने के लिए कुछ तो मोटिवेशन देनी है ना। तो ज़ाहिर है सैलरीज हैं माशाल्लाह और सैलरीज दी जाती हैं, लेकिन वो उस लेवल की शायद ना हो। और ये हम क्लियर करते हैं कि देखें ये एक मिशनरी काम है, ये कोई जॉब नहीं है कि इसमें कैरियर ग्रोथ होगी। इसमें बस ठीक है माशाल्लाह सैलरीज हैं और हम अलाउ करते हैं। पार्ट टाइम है कई लोग, फुल टाइम चंद हैं, पार्ट टाइम ज़्यादा है। उनको हम कहते हैं आप स्कूल्स में पढ़ाएं, आप दोपहर को आ जाएं, शाम को सेकंड टाइम आ जाएं। तो इस तरह से माशाल्लाह चल रहा है। और अब आप आगे क्या इसको फर्दर किस तरह से एक्सपेंड करने जा रहे हैं, क्या नई चीज़ें हैं, क्या प्लान है आपका? फरूख भाई हमारा ख्वाब तो ये है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर हो, कम से कम 8 कनाल की जगह पे, जहाँ स्विमिंग पूल, जिम हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, ऑडिटोरियम हो, एक पर्पस बिल्ट कैंपस हो, लाइब्रेरी हो, क्लासरूम्स हो। तो वहाँ पे यूथ मेंबरशिप लेकर आए और बस इन्वॉल्व हो सुबह से शाम। वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ पे करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स चल रही हैं, बोन फायर चल रहा है। तो ये हमारा मेगा प्लान है, इसकी तरफ हम जा रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि देखें लेक्चर्स एक हद तक जो है ना वो इम्पैक्ट लाते हैं, सोहबत जो है ना वो असल में परमानेंट इम्पैक्ट लाती है। तो उस सोहबत के लिए एक सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। कितनी बड़ी जगह आपको दरकार है? कम से कम 8 कनाल हमारा प्लान है, 1 एकड़ तो जहाँ पे ये सब कुछ हो, ग्राउंड भी हो एंड एवरीथिंग पर्पस बिल्ट हो। आपकी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें ख्वाहिशात तो कई हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है फ़ारूक भाई कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही देख लूँ कि दीन गालिब आ रहा है। ये मैं अपनी ज़िंदगी में ही देख लूँ, स्पेशली यूथ में अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है और गालिब आ रहा है। गालिब से मुराद है यानी कि हमारी तमाम जो इवन स्टेट के जो आप कह लें अमूर हैं वो दीन के मुताबिक है। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, ऐसे में तो उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत डालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इस्लाम की मोहब्बत कैसे? यानी आपके पास लोग आते नहीं, कहते यार हमारा दिल कर रहा है कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, इधर कुछ राय ही नहीं है, डॉलर हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सारी बातें आपके सामने चैलेंजेस नहीं आ रहे? ये लोग लेके नहीं आते? देखिए इस्लाम की मोहब्बत तो है, लेकिन वो पहले वाला बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की मोहब्बत डालना एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और कैसे इससे आप मतलब फेस कैसे कर रहे हैं? उनके पास आर्गूमेंट्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं यूथ के पास आर्गूमेंट। हम जो आर्गूमेंट दें उसका काउंटर उनके पास पहले से होता है। कुछ बातें सही हैं उनकी, बड़ी वैलिड। आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हिजरत कर जाएं लोग, यहाँ से जाना चाहें तो चले जाएं? बस जा सकते हैं अगर हालात बिल्कुल ही ऐसे हो चुके हैं उनके लिए तो, लेकिन हमारी पहली ये एडवाइस उन्हें होती है कि मुस्लिम कंट्रीज जाओ। टर्की है, मिडल ईस्ट है, मतलब या थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सिंगापुर है। क्यों वेस्ट में मैं समझता हूँ फरूक भाई बड़े हमारे पास ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं वेस्ट में रहने वाले लोगों के। शायद वो उन चीज़ों को ना हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ये कोई चीज़ें नहीं, हालांकि वो बड़ी सीरियस चीज़ें। देखें वेस्ट में जाने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे इस वक्त जो लेफ्टिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पावर में है और वो इस तरह की चीज़ें थोप रहे हैं अपने लोगों पे, जैसे जेंडर आइडियोलॉजी, वो आपको पता है जेंडर आइडेंटिटी, पूरी एक डिबेट चल रही, मासूम बच्चों के जहन ख़राब किए जा रहे हैं। फिर वहाँ पे देखिए ना एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा ऐसी हैं ख़राबी की तरफ जाने की। फिर वहाँ के कुछ लॉज ऐसे हैं कि 18 साल के बाद बच्चा टोटली इंडिपेंडेंट है, माँ बाप पे केस भी कर सकता है, फोस्टर पेरेंटिंग की तरफ जा सकता है, यानी माँ बाप उसे 18 साल के बाद कुछ नहीं कह सकते। इसके ना बड़े सोशल इवल्स इससे जन्म लिए हैं जो शायद हम ना उसमें नज़र नहीं रखते। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप, यूके जाने की बजाय आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं? पहली कोशिश है कि मुस्लिम कंट्री में चले जाएं। अगर नहीं आप समझते हैं कि वहाँ ही जाना है तो ये रिस्क कुछ जहन में रख के जाएं कि सेटल वहाँ नहीं होना है। अगर होंगे तो फ़ारूक भाई शायद आपकी पहली जनरेशन बच जाए, दूसरी तो कंफर्म गई। ये तो हमारे सामने, आपके सामने भी ऐसी मिसालें होंगी फैमिली में जो वहीं के रह गए। तो आप यही एडवाइस करते हैं उन्हें कि भाई कि आप वापस आएँ, ठीक है, कुछ देर के लिए चले जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिर यहाँ पर आएँ। यहाँ पे चांसेस हैं बिजनेस के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तबाह हो गया मुल्क, बड़ा कुछ हो सकता है अभी भी इंशाल्लाह। आप ये प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं? जी, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए इनको यूज़ करता हूँ इन प्लेटफॉर्म। अच्छा, अगर मैं पिछले कई सालों से ये फॉलो कर रहा हूँ ये बात, पता नहीं शायद अब आपने मूवीज़ देखना छोड़ दी हैं तो शायद आप इसको पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इस वक्त जो इंडियन कंटेंट है जी, वेस्ट की बात तो छोड़ें, बाकी
وہاں پہ پرائم اور نیٹ فلکس پہ یہ جو ہومو سیکشول جی اور جو دیگر خرافات ہیں ان کی طرف کہیں نہ کہیں وہ سین آتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں وہ کریکٹر کہیں نہ کہیں ڈالا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کو اگر آپ نوٹس کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا عورت کے ساتھ ریلیشن اور مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن، اس کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں غیر محسوس انداز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. جی جی، یہ تو بالی ووڈ ہالی ووڈ باقاعدہ ایک ایجنڈے سے کام کر رہا ہے، نیٹ فلکس بھی، کہ ایک تو جینڈر انکلوسیوٹی یعنی LGBTQ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہونی چاہیے موویز میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں سپورٹ آتی ہے، انہیں اسپانسرشپس آتی ہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجنڈا ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو بڑا اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے جیسے ہینڈ شیک ہے. برائیوں کو نا اس طرح سے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نارمل ہے، برائی نہ لگے، بس ٹھیک ہے ایک کام ہو رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایجنڈا ہے. میں تو اس سے بھی نیکسٹ لیول جاتا ہوں فاروق بھائی، جس کو کانسپریسی تھیوری لوگ کہہ دیتے ہیں. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی الومیناٹی ایجنڈا ہے. اب وہ ظاہر ہے بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن میرے نزدیک وہ ریئل چیز ہے اور وہ بڑا کلیئر ہے. میوزک انڈسٹری میں بہت کلیئر ہے سیٹنزم، موویز میں بہت کلیئر ہے ان کا ایجنڈا ایتھیزم کو فروغ دینا، پھر یہ مورل ویلیوز کو تباہ کر دینا، یعنی لوگوں کو امورل بنا دینا، ان کی روح کو ہی ختم کر دینا، یعنی کل دا سول. یہ بہت کلیئر ہیں ان کے ایجنڈا. اتنی بڑی انویسٹمنٹس کیوں کرتے ہیں ان چیزوں پہ؟ بس انفارچونیٹلی ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ پاور. انہیں پتہ ہے کہ جنریشن ویک بنا دی جائے تو لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ہمیں کبھی چیلنج ہی نہیں کریں گے. ان کو بس وہ جس طرح ایک جانور کو کچھ دیا جاتا ہے للکا اس کے لیے ظاہر ہے، تو اس طرح انہیں دے ہی جاؤ، انٹرٹینمنٹ دے ہی جاؤ، پلیجر دے ہی جاؤ، اور ان کو کنٹرول کیے جاؤ. بیسکلی کنٹرول. تو آپ گورنمنٹس وغیرہ سے اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لوگ اور ان سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے؟ کوشش کرتے ہیں فاروق بھائی، جتنی ہماری ریچ ہے، ملتے بھی ہیں ماشاءاللہ. کچھ ہمارے ساتھ الائنڈ بھی ہیں گورنمنٹ کے لوگ ماشاءاللہ. پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ الائنڈ تھے ہم. وہ جو سیرا کا پورا انہوں نے شروع کیا تھا رحمت للعالمین، اس میں ہم آن بورڈ تھے کہ یونیورسٹیز میں سیرا کو فروغ دینا ہے. اس میں ماشاءاللہ یہ کہ ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. پھر یہ کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی تو ظاہر ہے ابھی فی الحال نہیں، بٹ جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپروچ ضرور کرتے ہیں، پیغام آگے تک پہنچاتے ہیں کہ خدا کے لیے سوچیں، آپ کی جنریشن برباد ہو جائے گی، ایک ویک جنریشن بنے گی، امورل لوگ آگے اٹھیں گے. تو کچھ لوگ سیریس لیتے ہیں، کچھ بالکل توجہ نہیں دیتے، لیکن ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور اپنی کوشش کرنا. جو نوجوان اپنا قیمتی وقت اس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز میں لگا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ٹائم لگاؤ، یہ لگانا ضروری ہے، یا ادھر تھوڑا سا ادھر کر لو؟ کیا دیکھیں، میں اپنا پرسنل ویو بتا دیتا ہوں. ریلیجن اس میں کیا کہتا ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ لگایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے تھرو آئیں. دیکھیں کچھ تو چینج آئے گی نا. ایک آدھا بندہ بھی اچھا آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چینج کا کم از کم ایک دروازہ اوپن ہو جاتا ہے. اور اس کے ایفیکٹس بھی ہم نے دیکھے کہ ایک آدھا بندہ اچھا ہو کسی انسٹیٹیوٹ میں، اچھے سے مراد ہے یعنی کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا خیر پسند ہو، تو ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے بڑا. تو آئیں بیوروکریسی میں آئیں، ہم تو بڑا انکریج کرتے ہیں یوتھ کو CSS کریں، بیوروکریسی میں آئیں، ڈیسیجن میکنگ پوزیشنس میں آئیں پولیٹیکل پارٹیز میں آئیں، اوپر آئیں. تو پرسنلی میں سمجھتا ہوں اٹس اوکے، کرنا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے اس کے پیچھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سی باتیں میں نے نئی آپ کے بارے میں پتہ چلی ہیں مجھے. بہت شکریہ. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پھر سے، ہم بہت سے سوالات ابھی ایسے ہیں کہ ہم ان پہ دوبارہ سے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سن لی محمد علی صاحب کی، اور آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور لیکن ہمیں آپ فیڈ بیک دیں تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں کیا مزید ایڈ کرنا چاہیے، کیا باتیں دوبارہ ہو سکتی ہیں، کیا نئی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. اپنے میزبان فاروق فڑائچ کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.